मेरी 14 साला बेटी ने कुरान मजीद हिफ्ज़ किया और वो गांव वालों को तिलावत कुरान पाक सुना रही थी। अचानक पुलिस आई और मेरे हाफ़िज़ कुरान बेटी को उठा कर ले गई और उसे जेल में बंद कर दिया। कुछ अरसे बाद हमें जेल से फ़ोन आया कि तुम्हारी बेटी मर गई है, जेल में आकर इसकी लाश ले जाओ। मैं बेटी की मैयत को लेने गई तो मेरी बेटी की लाश बहुत वज़नी हो गई, इतनी वज़नी कि वो 10 लोगों से भी नहीं उठ रही थी। मामला काफ़ी बिगड़ गया था। फिर एक आलिम को बुलाया गया। जब उसने मेरी बेटी को हाथ लगाया तो इसका दिल फट गया, क्योंकि मैं आज जैसे ही जेल में दाखिल हुई तो एक लेडी कांस्टेबल मेरी तरफ भागती हुई आई और मुझे कहने लगी, मैडम साहिबा, सेल नंबर 540 में चले, वहाँ एक छोटी बच्ची फौत हो गई है। कौन सी छोटी बच्ची? मैंने तो कभी यहाँ किसी बच्ची को नहीं देखा। मैडम, इस 14 साल बच्ची की उम्र कागजात में 18 साल दर्ज की थी। मेरे चेहरे पर मारे हैरत के सवाल उभरने लगे कि 14 साल बच्ची की उम्र 18 साल क्यों दर्ज थी? वो मैडम, इसलिए कि 18 साल से कम उम्र बच्चों को सज़ा नहीं दी जा सकती थी और ना ही इन्हें जेल में कैद किया जा सकता था। तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि एक बेगुनाह लड़की इसी जेल में कैद कर दी गई है, जबकि इसकी उम्र महज 14 साल थी? और इस बच्ची को यहाँ कैद क्यों किया गया था? जी, वो तो मैं नहीं बता सकती, वरना मेरी नौकरी चली जाएगी। मैंने कहा, मुझे बताओ। मैंने गुस्से से कांस्टेबल रेहाना से पूछा तो वो नज़रें झुकाकर मेरे कमरे से ही चली गई। गोया वो मुझे इस बच्ची का जुर्म नहीं बताना चाहती थी। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। ये सच बात है कि मैं अपने पेशे के साथ बहुत ईमानदार थी। भले मेरी नौकरी चली जाए, लेकिन मैं किसी का हक मारना बहुत बड़ा गुनाह समझती थी। मैं आज भी ऐसा ही समझ रही थी कि मुझे इस बच्ची के साथ इंसाफ करना होगा। थोड़ी देर के बाद रेहाना घबराई हुई मेरे ऑफिस में दोबारा दाखिल हुई और बोली, मैडम जी, वो बच्ची दम तोड़ चुकी है, लेकिन अब मसला ये है कि हम इसे वहाँ से निकाल भी नहीं सकते। रेहाना की दूसरी बात सुनकर मैं उलझ गई। मैं अपनी सीट से उठी और सेल नंबर 540 की तरफ जाने लगी। मुझे 15 मिनट लग गए थे। ये जेल बहुत लंबी थी। कमरा नंबर 540 में पहुंची तो मुझे किसी के रोने की आवाज़ आई थी। मैंने देखा तो आसपास वाले कमरों से रोने की आवाज़ें आ रही थी। मैंने सोचा कि वहाँ जाने से पहले इन रोने वालों का हाल पूछ लूँ। मैंने देखा वो औरतें जिनकी उम्रें 30-35 साल थी, वो ऐसे रो रही थी जैसे इनका कोई अपना बिछड़ गया हो। मैं इनसे पूछने लगी कि क्या हुआ, तुम लोग रो क्यों रहे हो? वो सब कहने लगी कि हम इस हाफिज़े लड़की महानूर के जाने पर रो रहे हैं। क्यों भाई, वो तुम्हारी कोई रिश्तेदार थी क्या? नहीं मैडम जी, वो हमारी कुछ नहीं लगती थी, मगर वो तलावत किया करती थी रोज़ रात के 10 बजे, सोने से पहले भी और सुबह उठकर भी। हमें तो पिछले 6 महीनों से इसकी आदत हो गई थी। क्या वो पिछले 6 महीनों से यहाँ कैद थी? मैंने इन औरतों से ही सवाल कर लिया। जी हाँ, पिछले 6 महीने से वो इसी जेल में कैद थी। आपको आए हुए तो 1 हफ्ता हुआ है, लेकिन हम इसे पिछले 6 महीनों से जानते हैं। हम इसके साथ मजाक करते हैं कि तुम इतनी छोटी उम्र में जेल आ गई हो, ज़रूर तुमने कोई बहुत बड़ा जुर्म किया होगा। अब सारी ज़िंदगी तुम्हें यही काटनी पड़ेगी। ये बात सुनकर तो वो कभी ना रोई थी, बल्कि हमेशा मुस्कुराती रहती थी। हमें इसकी यही आदतें पसंद थी। 14 साल की इस मासूम बच्ची के चेहरे में अजीब सी पुख्तगी और कुफ्ते ईमानी थी। वो हमेशा यही कहती थी कि तुम देख लेना, मुझे यहाँ से छुड़ाने के लिए बहुत बड़ा बादशाह आएगा, जो बादशाहों का बादशाह होगा। इसकी बातें सुनकर हमें तो लगता था कि वो पागल है। एक औरत फिर से रोने लगी। हाय अल्लाह, ऐसे नसीब किसी की बेटी के ना हो। इस बच्ची का क्या कसूर था? वो तो मासूम थी। मैंने देखा कि जेल में सबको इस लड़की से खास उनसियत थी, जिसकी वजह से ये लोग आज रोने पर मजबूर हो गए थे। मैं इस लड़की के सेल में आई तो एक अजीब सी खुशबू फैली हुई थी। मुझे कांस्टेबल रेहाना ने बताया कि इस बच्ची को खुशबू और इत्र का खास शौक था। वो बस एक ही चीज़ मांगा करती थी और ये उसके घर से आ जाया करती थी। क्या जेल में कोई इत्र लगाता है? ये तो बड़ी अजीब बात है, मैंने रेहाना से कहा। तो इसने हाँ में सर हिला दिया, मगर वो अभी सच बोलने को तैयार नहीं थी। फिर मैंने धीरे से आगे बढ़कर इसके जिस्म को हिलाया। वो ठंडा हो चुका था और जिस्म अकड़ चुका था। मैं इसे उल्ट पुल्ट कर देखती रही, मगर अब कुछ नहीं हो सकता था, क्योंकि इसकी रूह वाकई इस दुनिया से परवास कर चुकी थी। वो देखने में बहुत मासूम मालूम होती थी। इसके चेहरे पर नूर बहुत था। इसके हाथ में एक पर्ची थी जो इसने अपनी मुट्ठी में ज़ोर से दबा रखी थी। मैंने बड़ी मुश्किल से इसके अकड़े हुए वजूद को खोला और वह पर्ची निकालने में कामयाब हो गई। मैंने देखा इस पर नीले रंग की स्याही से कुछ लिखा हुआ था, उर्दू में।
جو باتیں لکھی تھی وہ مجھے سمجھ آ گئی تھی، مگر نیچے کچھ لائنیں اس نے عربی میں لکھی تھی جو مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس نے بڑی منت کر کے جیل کی انتظامیہ سے اس بات کی درخواست کی تھی کہ اسے جیل کے اندر اسی کمرے میں دفن کیا جائے، بھلے اس کی قبر پر کوئی تختی نہ لگائی جائے، لیکن وہ یہ چاہتی ہے کہ اس کا جنازہ اسی جیل کے اندر دفنایا جائے۔ یہ بات بڑی عجیب سی تھی، کیونکہ ہم لوگ کسی طور پر بھی قانون کی خلاف ورزی کر کے ایک بچی کو جیل کے اندر دفنا نہیں سکتے تھے، لیکن اب ظاہر ہے اس بچی کی شہرت ایسی تھی کہ میں سوچنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ اس کی دنیا میں کوئی خوشیاں نہیں تھی، لیکن جاتے جاتے ہمیں اس معصوم بچی کی بات کا مان رکھ لینا چاہیے تھا۔ میں نے یہی سوچا تھا، میں جیل کی انتظامیہ سے بات کرنا چاہتی تھی، اس بچی کی خواہش کو پورا کیا جائے، لیکن اس سے پہلے مجھے لواحقین کو موت کی اطلاع دینا تھی۔ میرے لیے اس وقت اس سے زیادہ پریشانی کی کوئی بات نہیں تھی کہ میں نے اس لڑکی کو دفنانے کے لیے اس کی وصیت پر عمل کرنا تھا، کیونکہ وہ معصوم اس دنیا سے بس ایک ہی خواہش اپنے سینے میں لے کر گئی تھی کہ وہ جہاں پر فوت ہوئی ہے، جہاں اس نے جان دی، وہاں پر اس کی لاش کو دفنایا جائے۔ لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ 14 سالہ بچی کی موت ہوئی کیوں تھی؟ وہ تو بالکل ٹھیک اور صحت مند لڑکی تھی، پھر ایسے اچانک اس کا مر جانا اور یہ وصیت کرنا میری سمجھ سے باہر تھا۔ میں نے سب سے پہلے جیل کی انتظامیہ سے بات کرنے کی کوشش کی تھی، کیونکہ میں قانون کے بغیر کچھ نہیں کر سکتی تھی، مگر جو جواب ملا وہ اس سے بھی زیادہ حیران کر دینے والا تھا۔ مجھے کہا گیا کہ میں اس معاملے سے بالکل دور رہوں اور کل تک کوئی حرکت نہ کروں، اور نہ ہی لڑکی کے لواحقین کو اطلاع دوں، اور نہ ہی میں کسی اور طریقے کا کوئی بھی قدم اٹھاؤں جس سے قانون کو ٹھیس پہنچے۔ میں سمجھ گئی تھی کہ یہ حافظ قرآن بچی بلا وجہ تو جیل میں نہیں آئی ہوگی، اس کے پیچھے کوئی وجہ بھی ہوگی، اور ضرور کوئی بڑا ہاتھ بھی اس کے پیچھے ہوگا، کیونکہ ظاہر ہے جیل کی اعلیٰ انتظامیہ کو اس بچی کی ایک ایک بات کا پتہ تھا، اور مجھے منع کیا جا رہا تھا کہ میں اس کے لواحقین کو نہ بلاؤں۔ 2 گھنٹے بعد ایک ڈاکٹر آئی جسے مجھے اس لڑکی کے پاس لے کر جانا تھا۔ ڈاکٹر نے ماہنور کو اچھے سے چیک کیا اور اس کی موت کی تصدیق کر دی۔ مجھے ڈاکٹر نے بتایا کہ اس بچی کی موت کو 12 گھنٹے گزر چکے ہیں، اور مزید تفصیلات تو پوسٹ مارٹم کے بعد ہی بتائی جا سکتی تھی، لیکن ظاہر ہے 14 سال کی بچی کا مر جانا، وہ بھی اچانک، یہ بڑی حیران کن بات تھی۔ تقریباً 6-7 گھنٹے گزرے تھے کہ جیل کے باہر ایک بڑی سی گاڑی آ کر رکی اور ہمیں بتایا گیا کہ بچی کی لاش کو اس گاڑی میں ڈال دیا جائے تاکہ اس کے باقی سارے انتظامات گھر والے ہی مکمل کر لیں۔ اتنی بڑی گاڑی دیکھ کر میں سمجھ گئی کہ یہ حافظہ لڑکی کے رشتہ دار نہیں ہو سکتے، کیونکہ اتنی غریب سی بچی کے رشتہ دار اتنی بڑی گاڑی کیسے لا سکتے ہیں؟ وہ تو ایک معمولی سی ایمبولینس بھی نہیں افورڈ کر سکتے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد جیل کے اندر 3-4 عورتیں داخل ہوئی جو کسی بڑے آدمی کی ملازمائیں لگتی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ ماہنور کی لاش ہمارے حوالے کی جائے۔ میں حکم کی پابند انہیں ماہنور تک لے گئی۔ ان لوگوں نے لاش اٹھانے کے لیے اندر قدم رکھے، اس لاش کو پکڑا، اوپر اٹھانے کی 1000 ممکن کوشش کی، مگر نہ ہی وہ لاش اٹھا سکے نہ اسے ہلا سکے۔ ان کے چہروں پر خوف طاری ہو چکا تھا، کیونکہ 14 سال کی بچی کو اٹھانا کوئی زیادہ مشکل بات نہیں تھی۔ زیادہ سے زیادہ اس کا وزن 30 سے 35 کلو ہوگا، لیکن وہ اس قدر بھاری ہو چکی تھی کہ وہ 5 عورتیں مل کر بھی اسے اٹھا نہیں سکی تھی۔ وہ ایک دوسرے کے منہ تکنے لگی۔ اب ہم کیا جواب دیں گے بڑے صاحب کو؟ اس لڑکی کی لاش تو بہت بھاری ہو چکی ہے۔ لاش جتنی چھوٹی ہوتی ہے گناہ اتنا ہی بڑا ہوتا ہے۔ یہ بچی کسی نہ کسی ظلم کی وجہ سے اس حال کو پہنچی ہے۔ اب ظاہر ہے جب تک اس ظلم کا مداوع نہیں ہوگا تب تک تو یہ نہیں اٹھے گی۔ کیا آپ نے اسے کچھ کیا ہے؟ ان میں سے ایک ملازمہ نے میری طرف دیکھ کر پوچھا تھا۔ بھائی میں کیا کر سکتی ہوں، لاش آپ کے سامنے ہے، اگر آپ اٹھا سکتے ہیں تو اٹھا کر لے جائیں۔ میری بات سن کر انہوں نے ایک بار پھر زور سے اٹھانے کی کوشش کی، مگر وہ اس کا ایک بازو بھی نہیں ہلا سکے۔ تھوڑی دیر کے بعد باہر گاڑی میں مجھے اس شخص کو اطلاع دی گئی کہ اس بچی کی لاش نہیں اٹھائی جا رہی۔ وہ صاحب بھی دناتے ہوئے عورتوں کی جیل میں تشریف لے آئے۔ حلیے سے تو وہ نالی صاف کرنے والے لگ رہے تھے، مگر دولت کی چمک نے ان کو جاہ و جلال بخش دیا تھا۔ انہوں نے مجھ سے سختی سے بات کی اور کہا کہ یہ سب ڈرامے چھوڑ کر میں لاش ان کے حوالے کر دوں، ورنہ میری نوکری بھی جا سکتی ہے۔ میں نے کہا کہ میں اس بات پر کوئی پابندی نہیں لگا رہی۔ آپ چاہیں تو اپنے 10-15 اور لوگوں کو بلا لیں، وہ لاش نہیں اٹھا پا رہے تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟
وہ حیرت سے پھٹی پھٹی آنکھوں کے ساتھ مجھے دیکھنے لگا۔ پھر اندر جا کر دیکھا تو وہ لاش جوں کی تو پڑی تھی۔ نہ ہی اسے اٹھایا جا رہا تھا، نہ ہی باہر لایا جا سکتا تھا۔ بچی کے چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ تھی جو ان سب کے ذہنوں پر لرزہ طاری کر رہی تھی۔ میں بھی کافی حیران ہو رہی تھی اور یہ لوگ سوچ میں پڑ گئے کہ پھر میں نے ان کو وہ پرچی نکال کر دکھائی۔ میں نے کہا بچی نے وصیت کی ہے کہ اسے اسی کمرے کے اندر دفنایا جائے۔ شاید اسی وصیت کی وجہ سے اس کے جنازے کو آپ ہلا نہیں پا رہے۔ یہ حافظ قرآن بچی تھی، اس پر اللہ کا کرم ہوگا، اسی وجہ سے تو سب ہو رہا ہے۔ میری بات سن کر وہ لوگ مرعوب نظر آئے۔ ظاہر ہے میری بات ماننے کے علاوہ ان کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ آدمی کہنے لگا اگر ہم اسے یہیں دفنا دیتے ہیں تو کسی کو پتہ تو نہیں چلے گا۔ اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتی، میں نے انہیں سیدھا سیدھا جواب دے دیا۔ چلیں پھر یہ معاملہ ہم پر چھوڑتے ہیں، ہم آپ کو پابند نہیں کریں گے، آپ جو چاہیں اس لاش کے ساتھ کریں، لیکن اگر ہمارا نام کہیں بھی آیا تو اچھا نہیں ہوگا۔ میں نے بس ایک ہی بار ہاں میں سر ہلایا تھا۔ مجھے پتا تھا کہ اب مجھے کیا کرنا ہے۔ میں نے جیل کی انتظامیہ کو بھی اس بارے میں مزید تفصیلات نہیں فراہم کرنا تھی۔ میں نے کانسٹیبل سے پوچھا کہ یہاں قریبی جامع مسجد کون سی ہے؟ وہ تقریباً 12 کلومیٹر دور تھی، مگر اتنی بھی دور نہیں تھی کہ وہاں پہنچا نہ جا سکے۔ میں اپنی گاڑی میں وہاں پہنچ گئی۔ سننے میں آیا تھا اس مسجد کے امام صاحب بہت بڑے عالم تھے اور مجھے کسی بڑے عالم کی ضرورت تھی۔ خیر ظہر کا وقت تھا، مولوی صاحب اپنی نماز سے فارغ ہو کر ذکر میں مصروف تھے۔ میں ان کے پاس جا پہنچی۔ میرا حلیہ دیکھ کر وہ گھبرا گئے کہ شاید میں ان پر کوئی کیس کرنے آئی ہوں۔ میں نے بتا دیا کہ میں یہاں ایک بچی کے معاملے میں کوئی بات کرنا چاہتی ہوں۔ انہوں نے مجھ سے تفصیلات پوچھی، میں نے وہ پرچی بھی دکھا دی تو کہنے لگے کہ بیٹی اس کے لیے تو مجھے تمہارے ساتھ جانا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا کہ وہاں پر کیا ماحول ہے اور بچی کے حافظ قرآن ہونے کا بھی کوئی ثبوت ہے تمہارے پاس، یا پھر تم سنی سنائی بات کہہ رہی ہو۔ نہیں علامہ صاحب، میں نے جو کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے میں وہی آپ کو بتا رہی ہوں۔ آپ خود چل کر بھی اس کی لاش کو اٹھا کر دیکھ سکتے ہیں۔ مجھے تو اس کے لواحقین کے بارے میں مکمل معلومات بھی نہیں ہے۔ میری ایک ہفتہ پہلے ہی یہاں پوسٹنگ ہوئی ہے، مجھے زیادہ معاملات کا پتہ نہیں ہے۔ آپ میرے ساتھ چلیں گے تو میری رہنمائی ہو جائے گی۔ میری بات سن کر انہوں نے حامی بھر لی اور وہ میرے ساتھ جیل میں آ گئے۔ میں نے دیکھا کہ وہ اس بچی کو دیکھ کر خود بھی بہت زیادہ پریشان ہو گئے تھے۔ ان کے چہرے پر فکر اور سوچ کے اثار تھے۔ مجھ سے پرچی لے کر دوبارہ پڑھنے لگے۔ عربی میں لکھی زبان ان کی سمجھ میں تو آتی تھی، ظاہر ہے میں عربی نہیں سمجھ سکتی تھی، مگر اردو سمجھ گئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ بیٹی اس لڑکی نے تمہیں اپنی قبر بنانے کے لیے یہاں نہیں کہا، اصل میں بات کچھ اور ہے۔ اب تم مجھے 3 یا 4 مزدور بلوا کر دو، پھر میں تمہیں اس ساری بات کی حکمت سمجھاؤں گا۔ میں ریحانہ کو لے کر اس کمرے سے نکل گئی۔ ہم نے آس پاس سے 3-4 مزدور بلا لیے۔ مزدوروں کے آتے ہی علامہ صاحب نے انہیں حکم دیا کہ آس پاس کی زمین کو کھودنا شروع کرو۔ میں نے کہا اس بچی کا کیا ہوگا جس کا جنازہ کمرے کے عین وسط میں پڑا ہے؟ اگر اسی طرح سے مٹی کھودنا شروع کی تو یوں لاش کی بے حرمتی ہو جائے گی۔ یہ سن کر علامہ صاحب مسکرائے، بولے بیٹی اب تم لاش کو اٹھا کر دیکھو، انشاءاللہ یہ اٹھ جائے گی، اسے اٹھا کر باہر لے جاؤ۔ ان کے کہتے ہی میں نے بچی کو ہلا کر دیکھا تو وہ سوکھے پتے کی طرح بے وزن لگ رہی تھی۔ میں حیرت کے ساتھ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آدھا گھنٹہ پہلے یہ کسی وزنی پتھر کی طرح تھی، ہل بھی نہیں رہی تھی۔ ہاں بیٹی ایسا ہی تھا، کیونکہ تمہیں اس کی پوری وصیت سمجھ نہیں آئی تھی، لیکن مجھے سمجھ آ چکی ہے۔ چلو شاباش، اسے اٹھا کر باہر لے جاؤ۔ میں نے بچی کو خود ہی اٹھا لیا تھا، وہ زیادہ بھاری نہیں لگ رہی تھی۔ میں نے اسے ریحانہ کے حوالے کر دیا اور کہا کہ اس کے کفن دفن کا بندوبست کرو، جب تک علامہ صاحب نے اس کمرے کی کھدائی شروع کروا دی۔ میں نے لڑکی کے لواحقین کو بھی اطلاع کر دی تھی، کیونکہ نہ ہی میں اس زمیندار سے ڈرتی تھی اور نہ ہی مجھے اپنی نوکری جانے کا خطرہ تھا۔ جو کچھ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی تھی، اس کے بعد میرا اللہ پر ایمان مضبوط ہو چکا تھا۔ چند ہی لمحے گزرے تھے کہ بچی کے کفن دفن کی تیاریاں شروع ہو۔ میں ابھی تک اسی سوچ میں گم تھی کہ آخر اس بچی کو اس جیل میں کیوں بند کیا گیا تھا۔ میں نے اس کے لواحقین سے ملنے کا فیصلہ کیا۔ کمرے کی کھدائی جاری تھی۔ کچھ دیر بعد اس کے غریب ماں باپ میرے سامنے بیٹھے تھے۔ میں نے انہیں ان کی بیٹی کی موت کی اطلاع دی تو وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے مجھے دیکھنے لگے۔
میری بچی کی عمر ہی کیا تھی؟ ان ظالموں نے اسے یہاں بند کیا ہوا تھا بی بی جی۔ اللہ انصاف کرنے والا ہے۔ ویسے تو میری بچی کے دل میں بچپن سے ہی سوراخ تھا۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ وہ زیادہ عرصہ زندہ نہیں رہ سکے گی۔ اچانک کسی دن اس کی اچانک موت ہو جائے گی، لیکن ان ظالموں نے تو اسے پہلے ہی مار دیا۔ آپ مجھے بتا سکتی ہیں آپ کی بچی اتنی کم عمری میں جیل میں بند کیوں تھی؟ جی میرا نام راشدہ ہے اور یہ میرا شوہر تصور ہے۔ ہم لوگ یہاں پاس گاؤں میں ہی رہتے ہیں۔ ہماری اپنی کوئی زمین نہیں ہے۔ ہم لوگ زمیندار صاحب کی زمین پر کام کرتے ہیں اور انہی کے لیے محنت کرتے ہیں۔ میری یہ چھوٹی بچی جس کا نام ماہنور ہے، اسے میں نے قرآن پاک حفظ کروایا تھا۔ اپنے بچوں کو ہم دنیاوی تعلیم تو دے نہیں سکتے کیونکہ زمیندار صاحب نے ہمیں ایسا کرنے سے منع کر رکھا ہے۔ مجھے بڑی حیرت ہو رہی تھی کہ ایک زمیندار کیسے کسی کو اس کام سے روک سکتا ہے۔ میری بچی نے قرآن پاک اتنے اچھے سے حفظ کیا تھا کہ بڑے بڑے علماء حیران رہ جاتے تھے۔ سب گاؤں والے میری بیٹی سے تلاوت قرآن پاک سنا کرتے تھے۔ وہ تلاوت اتنی خوبصورتی سے کرتی تھی کہ جو بھی سنتا تو وہ سنتا ہی رہ جاتا تھا۔ ایسا لگتا تھا اس کے گلے سے کسی اور کی آواز نکل رہی ہے۔ اتنی حسین آواز میں نے آج تک نہیں سنی تھی۔ بس جی میں آپ کو کیا بتاؤں، میری بیٹی جیسا نیک اور شفیق میں نے کوئی نہیں دیکھا تھا۔ وہ سب کا خیال رکھتی تھی۔ وہ عورت رونے لگی۔ مگر یہ تو بتائیے کہ جیل میں کیوں بند کیا آپ کی بیٹی کو؟ یہ سب زمیندار صاحب کی بیٹی کی وجہ سے ہوا ہے۔ وہ کیسے؟ باجی ایک دن میری بیٹی اور زمیندار صاحب کی بیٹی کھیل رہی تھی۔ میری بچی نے اسے کچھ کہہ دیا۔ معمولی سی بات پر لڑائی اتنی بڑی کہ اپنی چھوٹی بیٹی کی اس انہونی فرمائش پر بڑے صاحب نے میری بچی کو جیل میں بند کروا دیا اور الزام لگایا کہ میری بچی چور ہے۔ اس نے اس گھر سے سونا چوری کیا ہے۔ ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے کہ کوئی اتنا بھی شفاق ہو سکتا ہے۔ اچھا آپ پریشان نہ ہو، اللہ پاک بہتر انصاف کرنے والا ہے۔ آپ یقین رکھیں آپ کی بچی کے ساتھ اس جیل میں کوئی ظلم نہیں ہوا۔ سب لوگ اس سے بہت محبت کرتے تھے۔ میں نے اس عورت کو تسلی دینے کی کوشش کی۔ جی میں سمجھ سکتی ہوں، لیکن میری بچی بہت معصوم تھی۔ مجھے اس کا غم ساری زندگی رہے گا۔ مجھے اس عورت کے اوپر ترس آ رہا تھا۔ اتنے میں علامہ صاحب نے مجھے اطلاع دی کہ کمرے کی کھدائی مکمل ہو چکی ہے اور وہ مجھے حیران کر دینے کے لیے تیار تھے۔ میں اندر گئی تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اب تو وہاں مزدور بھی نہیں تھے۔ میں نے دیکھا کہ مٹی سے ایک چمکتی چیز نظر آ رہی تھی۔ علامہ صاحب نے مجھے کہا کہ یہ اٹھاؤ اور اس کے ماں باپ کے حوالے کر دو۔ جب میں نے اسے اٹھانے کی کوشش کی تو وہ بہت وزنی چیز تھی، جس کا وزن کم سے کم 5 کلو ہوگا۔ میں نے جیسے ہی اسے اوپر اٹھایا تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ وہ تو سونے کی ایک تھیلی تھی جس کے اندر بے شمار قیمتی ہیرے جواہرات تھے۔ اس کا کیا کرنا ہے علامہ صاحب؟ یہ یہاں پر کیسے آئے؟ بس بیٹا، جو اس بچی نے لکھا تھا اس کا مطلب یہی تھا۔ اسی وجہ سے تو اس کی لاش اٹھائی نہیں جا رہی تھی۔ وہ صبح شام تلاوت قرآن پاک کے بعد اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں مانگتی رہتی تھی۔ جتنا عرصہ وہ یہاں پر قید رہی وہ بس ایک ہی دعا کرتی رہی کہ اے اللہ میرے ماں باپ کو افضل کر دے، انہیں اتنی دولت دے کہ وہ کسی کے پاس مزدوری نہ کرے، زمیندار کے پاس بھی نہیں۔ دیکھو تو وہ ہر روز اپنے مالک کو خط بھی لکھتی رہی اور زمین میں دفن کرتی رہی۔ علامہ صاحب نے مجھے 10 سے 12 مزید خط دکھائے جنہیں دیکھ کر میں رو پڑی۔ اتنی چھوٹی سی بچی اپنے ماں باپ سے اتنی محبت کرتی تھی کہ یہ سب کچھ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ سونے کی وہ پوٹلی جب میں نے بچی کے ماں باپ کے حوالے کی تو وہ بھی حیران ہو گئے۔ وہ میری طرف ایسے دیکھنے لگے جیسے میں ان کے ساتھ کوئی مذاق کر رہی ہوں۔ اگرچہ یہ سب کچھ ان کی بچی کی موت کا ازالہ تو نہیں تھا، لیکن اگلے 1 سال میں اس زمیندار سے زیادہ جائیداد اور محلات بنا کر انہوں نے اس زمیندار کو حیران ضرور کیا تھا۔ سچ ہے کہ حافظ قرآن کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے، کیونکہ اس کے سینے میں اللہ تعالیٰ کا کلام پاک محفوظ ہوتا ہے۔ اور پھر 1 سال بعد وہی زمیندار جس نے اس بچی کو جیل میں بند کروایا تھا، اس کی ساری دولت اور عزت مٹی میں مل گئی تھی۔ آج وہ پاگلوں کی طرح سڑک پر بھیک مانگتا ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا، مگر میں اتنا جانتی ہوں اگر کوئی کسی کے ساتھ ظلم کرتا ہے تو وہ ایک نہ ایک دن اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں ضرور آتا ہے، اور اس زمیندار کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا تھا۔ جزاک اللہ۔